सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। नेशनल डायलॉग कमेटी मुल्क की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप को बातचीत के लिए कन्विंस कर रही है और पसे पर्दा राब्ते भी हो रहे हैं। नेशनल डायलॉग कमेटी ने गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस भी करवाई, लेकिन जो डिमांड्स फवाद चौधरी और उनके साथियों ने आगे रखी वो कितनी प्रैक्टिकल हैं उस पर तफसील से बात करेंगे, क्योंकि जब भी मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होता है नेशनल गवर्नमेंट की बात सुनने को मिलती है, लेकिन आला सियासी क़यादत को साथ बिठाना और इस दफ़ा इसको वाकई इम्प्लीमेंट करना ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं। और अब ये कमेटी आगे क्या करने जा रही है, क्योंकि पीटीआई तो इनको सीरियसली नहीं ले रही। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद, जो आपने डिमांड्स आके रखी हैं उन्हें तफसील से पढ़ी हैं, वो बिल्कुल फेयर डिमांड्स हैं, लेकिन उस पर वन बाय वन आएंगे। लेकिन पहले तो ये बताएं कि इस पर बात करने के लिए आपकी गवर्नमेंट से इंगेजमेंट किस हद तक बढ़ी है? देखिए, गवर्नमेंट से एंगेजमेंट तो हमने पहले की है और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब से भी कुछ कम्युनिकेशन हुई है। मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट के अंदर भी दो कैंप्स हैं। एक कैंप समझता है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाने में ही पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, और एक कैंप है जो समझता है कि हमने स्ट्रीट पावर जो है वो मिनिमाइज कर दी है पीटीआई की, सारे लोग जेलों में हैं, तो इस वक्त क्या जरूरत है हमें उनको कोई फेवर देने की। हालांकि इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस वक्त स्पेशली आज गुज़श्ता 48 घंटों में जो इंटरनेशनल इवेंट्स की डेवलपमेंट है, ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है, फिर यूएई सऊदी अरेबिया के मामले को लेके जो कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर एक फौरी इमरजेंसी जो एक नेशनल डायलॉग है उसकी डिमांड करते हैं। लेकिन अब देखता यही है कि क्या जो रीड हम कर रहे हैं वो आगे बढ़ता है, और पाकिस्तान में एक जाहिर है कि एक अथॉरिटेरियनिज्म है इस वक्त, और वहाँ से हम कैसे जो है वो कायल कर पाते हैं जो फैसला साज हैं उनको कि वो एक नेशनल डायलॉग की तरफ आए। और जिस तरह मैंने कहा है, इस अपने लामिये में भी कहा है कि कामयाबी उस वक्त होगी जब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ओनरशिप लेंगे डायलॉग की। उसके बगैर देखिए ये मुमकिन नहीं होगा। बाकी तो हर जगह के ऊपर दो सोचे हैं। खुद पीटीआई के अंदर जो है वो कैंप्स हैं जो समझते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, दूसरे लोग हैं जो कहते हैं इनकलाब से कम हमने नहीं ठहरना। तो ये देखिए ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बिल्कुल फवाद, प्लीज आई होल्ड यू हियर। ये बात आपने वाजे कर दी है कि आप इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट में भी कैंप्स हैं और पीटीआई में भी कैंप्स हैं। आपका पहला मुतालबा है कि सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी खत्म की जाए। अब आपको पता है कि इसमें जो रिसेंटली सोहेल आफरीदी के साथ पंजाब में हुआ, उसके बहुत सारे इदारे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि जो किया प्योरली पंजाब गवर्नमेंट ने किया है। तो आप गवर्नमेंट के साथ जब एंगेज करेंगे तो इस पॉइंट पे आप कैसे उन्हें कन्विंस करेंगे, क्योंकि जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उससे तो नहीं लग रहा कि वो सियासी सरगर्मियों करने में कंफर्टेबल है, बल्कि वो पहले से ही एक जजमेंट पास करते हैं कि कोई आ रहा है तो वो इंतशार के लिए आ रहा होगा। इसको थोड़ा सा केयरफुली शायद उन्हें भी इस पर बात करने की जरूरत है। नहीं, ये बात बतूल आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए ना, अभी तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक लिप सर्विस तो की है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन अमली तौर के ऊपर पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे हमें लगे कि वो सीरियस हैं, बातचीत करना चाहते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने ये नहीं किया कि वो बातचीत अगर करेंगे तो किससे करेंगे। देखिए ना, मैंने जो राना सनाउल्लाह साहब से या सादिक साहब से जो मैंने अर्ज किया है वो ये, अभी हमने देखा 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तारक चौधरी साहब ने कहा, बैरिस्टर अकील साहब ने कहा कि देखिए, अता तारर साहब ने कहा कि देखिए हम बातचीत जो है ये नेशनल डायलॉग की जो बात कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ये जाएं और इमरान खान से मैंडेट लेके आए। हम तो ये बात ही नहीं कर रहे फिलहाल कि मुज़ाकरात कौन करेगा, हम तो बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात का पहले माहौल तो पैदा करे ना। अगर बतूल मैं और आप इतने एस्ट्रेंज्ड हैं एक दूसरे से कि हम एक चाय का कप भी इकट्ठे नहीं पी सकते, तो हम बातचीत क्या करेंगे? जब तक हुकूमत ये इकदाम नहीं लेती कि एक टेम्परेचर नीचे आए
اور اس کے لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں آپ خواتین جو پرزنرز ہیں ان کو ریلیز کر دیں, کوٹ لکھپت کے لوگوں کو ریلیف دے دیں. اس سے ایک مذاکرات کا ماحول بنے گا, اور جب ایک دفعہ ماحول بنے گا تو پھر آپ مذاکرات کی بات ٹھیک ہے. فواد یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ماحول بنتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے 12 تاریخ کے بعد کا جو سیشن ہے نیشنل اسمبلی کا, آپ کو لگتا ہے اس میں اپوزیشن لیڈرز کی تعیناتی کے حوالے سے چیزیں آگے بڑھیں گی اور پھر وہ ماحول بن سکتا ہے جو آپ چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو بنے یا پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ بنے, دیکھیں میں آپ کو جانتا ہوں, آپ میرا یہ خیال ہے کہ 10 سال تو زیادہ ہی ہو گیا ہوگا, 10-12 سال سے زیادہ ہی ہو گیا ہوگا کہ آپ ایک مسلسل جرنلزم میں ہیں اور آپ کور کر رہی ہیں. اگر میں آپ کو شرط لگا دوں کہ آپ مجھے پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے ان کے 5 لوگوں کے نام بتا دیں, آپ نہیں بتا سکیں گے کیونکہ ان کو جانتے ہی کوئی نہیں ہے. اسی طرح سے جو موجودہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں, یہ جو پارلیمنٹری لیڈرشپ ہے وہ اس لحاظ سے یوز لیس ہے کہ عمران خان ان کو نہیں جانتے. فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے, نہ عمران خان ان کو جانتے ہیں نہ یہ عمران خان کو جانتے ہیں. تو مجھے بتائیے یہ مذاکرات کرے اب روز کہتے ہیں ہمیں ملنے کی اجازت دے دیں. بھئی آپ عمران خان سے مل کے کہیں گے کیا؟ اگر آپ مجھے آج یہ کہیں کہ آپ عمران خان صاحب سے ملنے جا کے, تو دیکھیے میں نہیں ملوں گا کیونکہ میرے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے ان کو بات کرنے کے لیے. میں کیا ملوں گا جا کے؟ آپ جب تک خواتین کو ریلیز نہیں کرتے, آپ کو ریلیف نہیں دیتے پولیٹیکل پرزنرز کو, عمران خان سے ملاقات کا ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا. اور فواد ایک اور بات اس میں, آپ ریلیف کی بات کریں, آج 9 مئی میں کچھ کیسز کے حوالے سے مزید رپورٹس, فورنسک رپورٹ سامنے آئی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سہیل آفریدی اور تیمور جھگڑا اور کچھ اور لوگ ہیں جو کہ ان کارروائیوں میں ملوث ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی کیسز ختم ہونے چاہیے لیکن کیسز تو اور بن رہے ہیں, تو پھر ماحول کیسے بنے؟ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا نا. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لپ سروس ہے گورنمنٹ کی نیگوشیشنز کے لیے, لیکن جو عملی اقدامات ہیں وہ الٹے. مثلا یہ جو آج انہوں نے رپورٹ ریلیز کی ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور سوائے اس کے کہ آپ دباؤ میں اضافہ کریں. پھر دیکھیں رانا صاحب آتے ہیں, باقی لوگ کہتے ہیں جی جب 8 فروری تک تو ہم کچھ نہیں کریں گے, 8 فروری کو ہم یعنی اپوزیشن کی یہ جرت کیسے ہوئی ہے کہ وہ پروٹیسٹ کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. یہ جو اتھارٹیرین ریجیمز ہوتی ہیں ان کے اندر یہ انہیرنٹ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو دشمن سمجھ کے اس کے کلا کما کی کوشش کرتے ہیں. لیکن فواد کراچی میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا, گورنمنٹ کے بڑے اتحادی انہوں نے بہت ویلکم کیا ہے پی ٹی آئی کو. کیا یہ گورنمنٹ کو انڈر پریشر لے کے آ سکتی ہے, چاہے انہوں نے سندھ کلچر کے تحت کیا ہے, چاہے انہوں نے کسی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے تحت کیا ہے, لیکن پیپلز پارٹی نے جو بھی کیا ہے اس میں ان کا سیاسی فائدہ نظر آتا ہے. یہ پریشرائز کرے گی گورنمنٹ کو؟ نہیں, فائدہ تو پیپلز پارٹی کو بہت ہوا ہے اس کا, اور اس میں آپ دیکھیے نا کہ ان کا جو امیج ہے وہ بڑے عرصے بعد پیپلز پارٹی کا ایز اے ڈیموکریٹک پارٹی جو امیج ہے وہ گیا ہے. اور مریم نواز جو ہے ان کا ڈیفینیٹلی یہ گلا ہوگا اپنے گورنمنٹ کے جو وفاقی حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, ان سے کہ ہم لوگوں کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ پبلک آئے میں ہمارا امیج خراب ہوا ہے اور سندھ گورنمنٹ کا امیج اوپر کیا ہے. تو اب یہ جو انہوں نے جیسے گاڑیاں توڑی گئیں ان کی, لیکن فواد معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, وہ دوسری طرف سے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے خود کیا ہے, ان کو ایسا کوئی انسٹرکشنز نہیں تھی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز دوسری طرف سے گلا کریں گی کہ ہمارا امیج آپ نے خراب کر دیا. دیکھیں نا, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کا یہی ہوگا نا کہ جو فیصلہ ہوا ہے تو وہ فیصلہ پہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے, ادھر تو نہیں ہونا چاہیے. تو مریم نواز بھی ان ہاکس میں شامل ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو کوئی جگہ دینے کو تیار نہیں ہے. اور مریم نواز کے جو بہت سارے اقدامات ہیں ڈیفینیٹلی وہ ان کی اپنی خواہش پہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ایک ریونج موڈ سے باہر نہیں آ رہے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اگر وہ بھی اپنی رائے دیتی, اور جس طرح سے سندھ حکومت نے بھی اپنی ایک رائے دی اور اس پہ فیصلہ کیا, اگر مریم نواز بھی اپنی رائے دیتی اور اس پہ عمل کرتی تو وہ بہتر ہوتا. لیکن یہ ایک طرف یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے اور سارا کچھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال کے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور فائدے بھی سارے خود لے رہے ہیں. جو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک جو المیہ ہے کہہ لیں وہ یہی ہے نا کہ جو پولیٹیکل پارٹنرز انہوں نے ساتھ لگائے ہیں اپنے, وہ ان کو کوئی پولیٹیکل فائدہ تو دے نہیں پا رہے, اور جو بھی میٹھا میٹھا ہپ ہے کڑوا کڑوا تھو ہے.
जो मीठा तो होता है वो फवाद, कह आप देते हैं। गवर्नमेंट के मस्बत रिस्पांस का कब तक वेट करेंगे, क्योंकि आपके लिए लिप सर्विस है, तो आप कब तक इंतजार करेंगे कि आपके मुतालबात का जवाब आए? देखिए, हमारे पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारी तो यही कोशिश है ना कि हम तो अपनी कोशिश जारी रखेंगे। हम मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मुलाकात कर रहे हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना रोल अदा करें। हम उसके बाद जरदारी साहब गालिबन मुल्क से बाहर चल जा रहे हैं, ये चले गए हैं, उन्होंने 17-18 को वापस आना है। उसके बाद हम सदर जरदारी साहब से भी जो है ये बात दोबारा करेंगे। और ये जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, खुसूसन ईरान में जो एक दफ़ा ये जब इवेंट्स जो हैं जो होने हैं वो कंक्लूड होते हैं या कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, फिर उसका भी असर पाकिस्तान पे आना है। तो हमारा जो कोशिश है नेशनल डायलॉग के लिए वो हमारी तो जारी रहेगी। उसमें कामयाबियां भी होंगी, नाकामियां भी होंगी, लेकिन ये सिलसिला जो है वो रुकना नहीं चाहिए। इस वक्त दो एक्सट्रीम्स हैं। आपने देखा होगा कि पीटीआई भी हमारे उसमें एनडीसी के सेशन में नहीं आई और हुकूमत भी नहीं आई। वो इसलिए नहीं आए कि ये जो डायलॉग की बात है वो दोनों को इस तरह से कबूल नहीं है। और हमारा जो मुद्दा ये है, हमारा मसला भी ये है कि ये जो लड़ाई है अपना इमरान खान की और एस्टैब्लिशमेंट की और हुकूमत की, उसका सारा असर जो है वो आप और मेरे पे आ रहा है। फवाद, प्लीज इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि पीटीआई कहती है कि वो आपको संजीदा नहीं लेते, वो आपकी कोशिशों को भी संजीदा नहीं लेते, वो यही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि आपको टास्क दिया गया है कि आप मसरूफ रहें सियासी तौर पे बस। नहीं, लेकिन बतूल जो सवाल ये है कि कौन सी पीटीआई संजीदा नहीं लेती। अगर आप खुद देखें कि पीटीआई है कौन, मुझे तो यही नहीं समझ आती। यानी एक जूनियर मिनिस्टर उठता है केपी का और वो चेयरमैन को अपने को कहता है कि आप माफी मांगे, आपको तो बयानी देने की तमीज नहीं है। अगर आपके चेयरमैन की और सेक्रेटरी जनरल कहता है कि ये चेयरमैन है ही नहीं, चेयरमैन साहब जो हैं वो कहते हैं कि ये सेक्रेटरी ठीक है जनरल फवाद, नहीं आपका है। इस हवाले से वाज़ेह जवाब आ गया। एक और सवाल, दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मुझे ये बताइएगा कि आपका ये भी एक मुतालबा है कि मीडिया पर आयद सेंसरशिप खत्म और एंकर्स पर आयद पाबंदियां खत्म की जाए। क्या इस हवाले से आपने अता तारड़ से बात की है और आपको कोई रिस्पॉन्स आया? देखिए, ये अता तारड़ जो है वो इज अ वेरी ऑनरेबल मैन, आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर अता साहब। लेकिन मसला ये है कि अता तारड़ साहब के उस पे ये नहीं डिसाइड होगा। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्राइम मिनिस्टर साहब और नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब ही इस मामले के ऊपर भी जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, और उन्हीं को ही हम कह रहे हैं कि वो ओनरशिप लें और इस मामले के ऊपर भी वो आगे बढ़ें। क्योंकि देखिए, अगर आपने सेंसरशिप रखी मीडिया के ऊपर, उसकी वजह से मीडिया का बिजनेस मॉडल तबाह बर्बाद हो गया है। तमाम लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है वो कंट्रोल तो है नहीं किसी का। उसकी वजह से पाकिस्तान का एक पूरा जो आप समझिए कि जो मीडिया पैराडाइम है वो हेवे चला गया है। वो किसी को समझ ही नहीं आ रही कि आखिर हमारे जो हमारे अपने जो फंडामेंटल इश्यूज हैं पाकिस्तान के, उसके ऊपर ही हमारी आवाज ही खत्म हो गई है। और एक इदारों के ऊपर क्रिटिसिज्म और पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिसिज्म, आई मीन इट्स अ टोटल डिबेट जो है पाकिस्तान में वो कंट्रोल से किसी कायदे कानून में ही नहीं है। औरतों के ऊपर जिस तरीके से हो रही है, सो इसकी सेंसरशिप जो है फॉर्मल मीडिया के ऊपर, उसने जो मीडिया का बिजनेस मॉडल है उसको बहुत इफेक्ट किया। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और अभी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ एहसान खोकर साहब, लीगल एक्सपर्ट हैं, और डायरेक्टर एनवायरनमेंट CDA इरफान न्याजी साहब। दोनों इस्लामाबाद के शहरी हैं। इस्लामाबाद से रिलेटेड दो मुख्तलिफ मौज़ूआत में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, पहले तो बताएं कि ये जो डायलॉग की कोशिश हो रही है, अब तो हुकूमत के इत्तेहादी भी इस तरह के पोलिटिकल जेस्चर्स दे रहे हैं कि गवर्नमेंट पे प्रेशर आ रहा है कि PTI के साथ अपना रवैया नरम करें। है कराची के टूर के वाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अगर आप दो एस्पेक्ट्स देखेंगे, नेशनल डायलॉग जो है आप ना उसको डिनाई कर सकते, और पॉलिटिकल पार्टीज का काम ही ये है कि आप डायलॉग के अंदर आएँ, बैठें, बात करें और चीज़ों को आगे लेके चलें। बट अनफॉर्चुनेटली है कि जिन दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी बुनियाद की वजह से वो नेशनल डायलॉग आगे नहीं बढ़ रहा, उस वजह से चीज़ें आगे नहीं जा रही। नंबर वन जो इसके अंदर है कि एक जो स्टबर्न एटीट्यूड है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का, वो एक इसके अंदर आड़े आ रहा है, और उसको बहुत सारी जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो भी ये समझते हैं कि स्टबर्न एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। दो उसके बाद इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। एक है 9 मई का इंसिडेंट
کہ جس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ پورے ملک کے اندر پی ٹی آئی کے ورکرز یا ان کے لیڈرز جو تھے ایک موب کی صورت کے اندر گئے. لیکن اب آج ایک اور اہم رپورٹ آئی ہے، فورنسک رپورٹ. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں نا جی. اور تیسرا آپ کا سوشل میڈیا جو ہے کہ جس کے اندر آپ نے ایک نیریٹو جو ہے وہ اگینسٹ ملٹری جو ہے یا اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ ہے یا اگینسٹ گورنمنٹ ہے یا اگینسٹ جوڈیشری ہے یا اس کے بعد اگینسٹ پارلیمنٹ آپ نے بنایا ہوا ہے. اب جس رپورٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جو پنجاب فورنسک لیبارٹری نے دی ہے کہ تقریباً 16 کے قریب ویڈیوز جو تھی وہ بھجوائی گئیں، اور اسپیشلی جو کے پی کے اندر انسیڈنٹ ہوا ہے ریڈیو پاکستان کا کہ جس کے اندر اس وقت کے سٹنگ جو آپ کے چیف منسٹر ہیں وہ ہیں اس کے اندر، اور اس کے بعد آپ ان کے جو 2-3 منسٹرز جو تھے وہ اس کے اندر انوالو تھے. بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پھر یہ ایک نیریٹو ایک یہ ہے کہ ہم نے اس کو کروایا نہیں ہے، ہم اس سازش کے اندر نہیں ہے، اور نہ ہم نے اس کو اسپانسر کیا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کی فزیکل پریزنس مطمئن ہیں جو رپورٹ پیش ہوئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بیسٹ جو لیب ہے جو پنجاب فورنسک لیب ہے، اور اس کا دنیا کے اندر ایک سٹینڈرڈز بھی ہے، کیڈرز بھی ہے، اور جتنے بھی مختلف پروونسز کے لوگ ہیں چونکہ پنجاب کے اندر ہی یہ فیسلٹی اویلیبل ہے، تو وہ ایک چیز جو ہے جو آپ کی فورنسک ایویڈنٹ ہے، چاہے ڈی این اے ہے، آپ کے فنگر پرنٹس ہیں یا اس طرح کی پریزنس جو ہے وہ بھجواتے ہیں، اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ ریلائی کی جاتی ہے. چونکہ آپ کا قانون شہادت کا آرڈر جو ہے جس پہ یہ ساری چیزیں ہیں اس کا سیکشن 3 ہے، 4 ہے، 67 ہے اور 79 ایڈمیزیبلٹی ہے. اور دنیا بھر کے اندر ایڈمیزیبلٹی جو ہے آپ کی فورنسک ایویڈنس کی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے اندر 4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک آپ نے پریزنس کو ڈیٹرمن کرنا ہوتا ہے، لوکیشن ہے، ٹائمنگ ہے، اور چوتھا وہ جو آپ کی ویڈیو بنی ہوئی ہے کیا وہ جینون ہے یا نہیں ہے. تو ان 4 چیزوں کو جو ہے وہ پنجاب کی فورنسک لیب نے کی. اب اس کے بعد یہ ہے کہ ایک پروسیس جو ہے اگر جو لوگ ملوث ہیں اس چیز کے اندر ایف آئی آر جن کے خلاف ہے وہ آگے اور ایویڈنس کے اندر آئے گا، اور اگر اس کے اندر ابھی وہ نامینیٹ نہیں ہے کیا اس کو چیلنج کر سکتی ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیں وہ تو یہ ہے کہ جب عدالت کے انویسٹیگیشن سٹیج آئے گی، جوائن کریں گے، اور اس کے بعد جو عدالت کا ایک پروسیس ہے یا اس کے بعد جو offences چارج یا چارج شیٹ آتے ہیں تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کے جو کنٹینٹس ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. بٹ پرائمریلی یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر نادیہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کی فورنسک ایویڈنس جو ہے اب وہ کریڈیبل ایویڈنس کے اندر چلی گئی ہے، اور اس کے اندر یہ آپ کا اسمارٹ فون بھی ایک ایویڈنس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کو جو کروبوریٹ جب کیا جاتا ہے سرکمسٹانسز کے ساتھ یا اس ایویڈنس کے اندر جاتا ہے تو دنیا کے اندر کنوکشنز بھی ہوتی ہیں اس بنیاد کے اوپر. کیا سہیل آفریدی کی کنوکشن؟ اب یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں جس طرح میں نے آپ سے کہا ہے کہ عدالت کے اندر جا کے انہیں کنوکشنز ہو جاتی ہے، تو ایک تو کنوکشن سب سے بڑا اس کا ایفیکٹ آئے گا کہ ہی ول ناٹ بی کنٹینیو ایز اے چیف منسٹر، جو آرٹیکل 63(1)D جو ہے اس کے اندر آئے گا کہ جو ہی آپ کو 2 سال سے زیادہ سزا ہوتی ہے آپ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کرمنل کانسپریسی ہے جس کی سزا جو ہے وہ 10 سال سے زیادہ ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرے اوفینس ہے سیکشن 149 ہے، 147 ہے یا 34 ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے تو اگر اس کے اندر جایا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ. ایک آپ کے خلاف کوربوریٹو ایویڈنس آ گئی، ایڈمیزیبلٹی آ گئی، فورنسک آ گئی. دوسرا یہ ہے کہ ایک نیریٹو جو بنایا گیا تھا کہ ہمارا اس سے تعلق کوئی نہیں، اس پریزنس سے آپ کو وہ شو ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق ہے، اور آپ ایک پولیٹیکل. اگلا قانونی سٹیپ کیا ہوگا؟ دیکھیں اب تو یہ ہے کہ اب جس طرح وہ آئی ہے انویسٹیگیشن نے بھجوائی ہے، وہ انہیں سمنس کریں گے، بلائیں گے، بلانے کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے اگر وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں جس طرح یہ آئی ہے، پھر اس کے بعد ایک چلان جو ہے وہ اے ٹی سی کورٹ کے اندر جائے گا. اس کے اندر سیکشن 6 جو ہے یا 7 جو ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ وہ آئے گا. اس کے بعد ایویڈنس آئے گی، انہیں موقع دیا جائے گا، کراس ایگزامینیشن آئے گا، ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ آئے گی، اور فائنلی جا کے عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. بٹ یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو ان ویژولز کے اندر آئی ہیں اس کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ فورنسک سائنس نے اس کو پروو کر دیا ہے کہ یہ اور ان کے ساتھ جو 2-3 اور منسٹر سے دیور پریزنٹ تھے، وہ ٹائم بھی ٹھیک ہے، اس کے اندر وینیو بھی ٹھیک ہے، اس کے اندر ان کی پریزنس بھی ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی فوٹیج یا ویڈیو نہیں ہے کہ جس کو آپ مینوپولیٹڈ کر لیں کہ یہ اس کو آپ نے کنکاکٹڈ کر کے کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک اور اگر فار ایگزامپل پی ٹی آئی اس کو چیلنج کرتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی کریڈیبل ادارے نے رپورٹ دی ہے، تو اگر کیا اس کو ریوزٹ کرنے کے لیے بھی اسی ادارے میں بھیجا جائے گا یا کہیں اور؟ نہیں، ابھی تو یہ نادیہ انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر بطول اس کے اندر جو ہے کہ ابھی یہ جو ہے انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہے. انویسٹیگیشن سٹیج کے بعد جو ہے یہ میٹر چلا جائے گا ٹرائل کے اندر، اور ٹرائل کے اندر انہیں پورا موقع ہوگا کہ جس کے اندر اس کی ایڈمیزیبلٹی. میں وہی سمجھنا چاہ رہی ہوں
کہ ایڈمیسیبلٹی تو ہے اس رپورٹ کی، اسی وہ لیے تو اس پہ ہمارا بحث ہو قانون رہی شہادت آرڈر ہے، اس کے پہ اندر بحث بھی ہو ہے، رہی ہے. دنیا کے سارے لاز جو ہے. لیکن اگر جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے تو وہ کس جگہ پہ جائے گا؟ دیکھیں اسی عدالت کے اندر جائے گا کہ اور جہاں عدالت کس کو بھیجے گی؟ عدالت جو ہے جہاں پہ آگے چلان چل رہا ہے، اس کی بنیادی طور پہ ان ساری چیزوں کی جورسڈکشن جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹس کو ہے، جو ملک کے دوسرے لیکن وہ انہی لیبس کو دوبارہ بھیجیں گے. This is what I'm trying to نہیں understand. وہ اس کے اندر یہ ہے نا کہ ایک رپورٹ آ گئی نا، اب وہ رپورٹ جس نے بھجوائی ہے وہ ایز اے ایکسپرٹس کے طور پہ اس رپورٹ کو سیکنڈ کریں گے، اور وہ جب ایکسپرٹ آتا ہے تو پھر آپ کراس ایگزامینیشن کے اندر اس کو ریبٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کے پاس یہ چیز ٹھیک آئی تھی، اچھا، اس کے لیے کراس ایگزامینیشن، یہ کراس ایگزامینیشن ہے. لیکن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کیا پاکستان یا انٹرنیشنل لاز جو ہیں اس کے اندر فورینزک ایویڈنس ایڈمیسیبل ہے؟ بالکل ایڈمیسیبل ہے. کیا اس کے اندر سزائیں ہوتی ہیں؟ بالکل اس کے اندر سزائیں ہوتی ہیں. کوسچن ریمینز کہ اس کی اوتھینٹسٹی کیا دوبارہ ڈیٹرمن ہو پائے گی اف پی ٹی آئی چیلنج؟ نہیں، اگر وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو جس وقت بھجوائی گئی تھی میں اس چیز کا جو پروسیس اسے نہیں مانتا، تو عدالت یہ ہے کہ جو وہ چیزیں آئیں گی جو ایکسپرٹس کے اندر آئیں گا، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اسے چیلنج کریں. اور اگر آپ دوبارہ اسے کہیں گے کہ جی دوبارہ کسی اور لیب کے اندر بھجوائیں تاکہ وہ ویریفیکیشن، لیکن چونکہ پاکستان کے اندر ایک ہی آپ کے پاس سائنٹیفک لیب ہے جس کے پاس یہ ساری ایکسپرٹیز ویوز ہے، تو آپ کے پاس ادھر جائے گا. لیکن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کیا اس فورینزک ایویڈنس کے اوپر جو ہے ان کے لیے پروسیکیوشن جو ہے وہ اچھا کیس بنا سکتی ہے، اور اگر ان کی کنوکشنز ہوتی ہے تو ان کے لیے سیریس لیگل چیلنجز آئیں گے. اور اس میں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نااہلی بھی ہو سکتی ہے. نہیں، نااہلی تو ہے نا کہ اگر آرٹیکل 63(1)(d) کے اوپر چلے جائیں کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے اگر وہ پبلک آفس ہولڈر ہے اور اس کو سزا 2 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو امیڈیٹلی اسے سنٹینس، ایون آپ دیکھیں کہ آپ کا جو تھا وہ تو فردر 5 سال کا ڈسکوالیفائی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو آپ جب انہیں چیف جسٹس نے جو تھا ٹل دا رائزنگ آف کورٹ کہا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. تو اس کیس کے اندر بھی اگر جو ہی انہیں سزا ہو جاتی ہے ہی اسٹینڈ ڈسکوالیفائڈ فرام دی پوزیشن آف دی سیٹ آف دا پروونشل اسمبلی. اینڈ کانسیکوینٹ اس کا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پروونشل اسمبلی کی سیٹ ہی نہیں ہے تو پھر یو ول ناٹ کنٹینیو ایز اے چیف منسٹر. اور ابھی دیکھیں بہت سارے ہوئے کہ جو لوگ بھی کنوکٹ آئے ہیں پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو ایک اور تھے. چیز حافظ صاحب پھر دوسرے موضوع کی طرف جائیں گے. نارملی جو 9 مئی کے کیسز ہیں بڑا وقت درکار رہا ہے، کچھ ڈیلے میں بھی چلے گئے، کچھ لوگوں کو رہا بھی کیا گیا، سزائیں بھی ہوئی، لیکن جو اس کی تیزی تھی وہ اتنی امپریسو نہیں تھی. تو کیا یہ اس رپورٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے کنکلوژن کی طرف جائے گا؟ دیکھیں بطول، میں سمجھتا یہ ہوں کہ ایک پیور آپ کا کرمنل میٹر تھا یا پیور آپ کا ملٹری لاز کی اپلیکیشن تھی جس کو ہم نے پولیٹیکل نیریٹو کے اندر گئے، اور اس پولیٹیکل نیریٹو جو تھا اس کو پاکستان کی سپریم کورٹ جو تھی اس نے جب اس لمبا کیا، اس کی جورسڈکشن کا ٹرائل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اور الٹیمیٹلی پھر فیصلہ ہوا کہ ٹرائل کیا جا سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ دیکھیں کہ جن لاز کے نیچے آپ نے کہا ہے وہ تو ٹائم باؤنڈیڈ ہے کہ آپ نے 30 دن کے اندر فیصلے کرنے ہیں نہیں. اور دنیا بھر کے اندر اس طرح کے موب کی صورت میں جہاں پہ جاتا ہے وہ ایوننگ کورٹس بھی بناتے ہیں. آپ کیپٹل ہل دیکھ لیں، آپ برطانیہ کے دیکھ لیں. تو یہ ایک آپ کو اور چیز بھی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ ایفیشینٹ نہیں ہے. اس کے اندر پروسیجرل لیپسز بھی ہیں کہ اگر پاکستان کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر یہ آیا ایک ایکٹ کیا ہے یا ایک اوفینس کمٹ ہوا ہے، اگر وہ اپنی چیزوں کو جو ہے ان اے ٹی سی کورٹس کے اندر جلدی ایکسپیڈائٹ نہیں کروا سکتے تو اٹ از اے بگ کوسچن مارک آن دی کرمنل جسٹس سسٹم آف پاکستان. اور یہ رسپانسبلٹی ہے ہماری پروونشل گورنمنٹس کی یا اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کی کہ ان لاز کو چینج کرے. اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کے اندر ہماری جو رینکنگ ہے جوڈیشل سسٹم کی وہ کسی جگہ 120 ہے، کسی جگہ 130 ہے. تو وہ چیزیں جو آپ کی سسٹم کی باٹل نیکس ہیں، چاہے وہ آپ کی انویسٹیگیشن ہے، چاہے آپ کی پروسیکیوشن ہے، یا آپ کا ججز کے اندر ڈیلے ہے، یا ایڈجرنمنٹس ہیں، یا آپ کے پروسیجرل ڈیلیز ہیں، یہ سبسٹینٹیو لا کے اندر پرابلم جو آئی ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ دس از اے نیڈ آف ٹائم کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے، اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے فار آل دا پرپزز، رول آف لا کے لیے، اکانومی کے لیے، تو جتنی دیر تک آپ میسج یہ نہیں دیں گے کہ اس ملک کے اندر انسٹنٹ جسٹس جو آرٹیکل 37(d) کے اندر آیا ہوا ہے کہ یہ رسپانسبلٹی ہے اسٹیٹ کی، اتنی دیر تک ملک نہیں جا سکتا. اور یہی وہ چیز ہے کہ اگر ان چیزوں کا جو 9 مئی کے فیصلے ہیں یا عدالت کے اندر پروسیس جو ہے چاہے ملٹری کورٹس کی سائٹ کے اوپر یا اے ٹی سی کورٹس کے اندر ود ان ٹائم ود ان 30 days آ جاتا تو شاید اس ملک کے اندر نہ وہ پولیٹیکل نیریٹو بنتا، نہ اس کے بعد اتنی کانٹروورسی ہوتی اور نہ ہی پولرائزیشن ہوتی. اور یہ رسپانسبلٹی میرا خیال ہے کہ ریاست کو سمجھ لینی چاہیے کہ جتنی دیر تک سزا اور جزا کا نظام جو ہے
ایکسپیڈائٹ نہیں کریں گے جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک نے کی ہے, ہم آگے نہیں جا سکتے. بالکل. اور ایک اور موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. عرفان نیازی صاحب, منسٹری آف کلائمیٹ نے تو خود 29,000 کا فگر دیا کہ درخت کاٹے ہیں H9 اور H8 سیکٹر میں اسلام آباد میں, اور آپ لوگ بھی اسلام آباد کے شہری ہیں اور میں نے بھی بہت اپنی زندگی کا وقت اسلام آباد میں گزارا. تو جب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کے درخت کٹ رہے ہیں تو سب پریشان ہو جاتے ہیں. پر جب میری پروگرام سے پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا تھا یہ غلط امپریشن ہے وہ جا رہا ہے اور یہ پولن کی وجہ سے کر رہے ہیں, تو وضاحت کریں کیوں کٹ رہے ہیں درخت؟ دیکھیں جی, یہ درخت جو ہے آج یا کل یہ ہفتہ بھر پہلے سے نہیں کٹ رہے. پولن جو ہے, پیپر ملبری پولن الرجی کاز کرتا ہے, یہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہے, ریسرچ پیپرز ہیں, اور اس کے اوپر کئی دفعہ جو ہے کوشش کی گئی کہ اس کو جلد سے جلد نکالا جائے اور اس کو ہٹا دیا جائے اسلام آباد سے. اس وقت لگایا گیا تھا کہ تاکہ یہ فاسٹ گروئنگ ہے تو اسلام آباد کے اندر بہت جلد جو اس کو, اور لگایا کب گیا تھا؟ یہ 70s میں کہیں لگا تھا. تو اس میں سب سے پہلے تو ہے 2009 کا جو ہے ہائی کورٹ کا آرڈر آیا, اس کے بعد ہم نے ایک دفعہ کوشش کی لیکن پھر اسی طرح کوئی ہرڈل آ گئی, پھر رک گئے. اور آپ نے کاٹنے کا اس لیے سوچا کیونکہ لوگوں کو سانس کے مسائل ہوتے تھے بہت زیادہ. ایون کہ آپ دیکھیں کہ فروری مارچ کے اندر باقاعدہ ہاسپٹلس کے اندر میڈیکل ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جاتی ہے. پیمز کے اندر, ان ہسپتالوں کے اندر اسپیشل وارڈز مختصر دیے جاتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے لوگ آتے ہیں. کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جو اپنے بوڑھے والدین کو یہاں سے شفٹ کر دیتے ہیں دوسرے شہروں میں تاکہ وہ 1-2 مہینے لیکن یہ کیسے یہ آپ کی بات بہت کنونسنگ ہے کہ آپ نے کہا کہ پہلے اس پہ ریسرچ ہوئی, پھر پتہ چلا لوگوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, کہ نمبر آف کیسز بڑھ گئے, پھر اس کی کٹائی شروع ہو گئی اور کورٹ کے آرڈرز بھی موجود ہیں کہ ان کو کاٹیں. جی. لیکن یہ کیسے ڈیٹرمن ہوگا کہ آپ جتنے درخت کاٹ رہے ہیں وہ الرجی والے ہی ہیں؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے کسی بھی لاٹ کو اگر ہم نے کاٹنا ہوتا ہے نا تو ہمارا سٹاف جاتا ہے, اس کو وہ جو پیپر ملبری کے درخت ہیں اس کو وہ مارکنگ کرتا ہے, اس کے اوپر نمبر لگاتا ہے, اور جو دوسرے درخت ہیں اس کو وہ ریڈ مارک کر دیتا ہے کہ یہ نہیں کٹنے ہیں. وہ ساری مارکنگ ہو جاتی ہے. مارکنگ ہونے کے بعد اس کی لسٹ بنتی ہے اور اس کو جو ہے وہ فارسٹ گارڈ سے لے کے ڈپٹی ڈائریکٹر تک سب لوگ اس کو سائن کرتے ہیں باقاعدہ اپنے اس کے حساب سے. پھر ہم اس کا آکشن کرتے ہیں, لوگ پیسہ جمع کراتے ہیں, جس کی ہائیسٹ بیڈ ہوتی ہے وہ اس کو لے لیتا ہے. پھر اس کی کٹائی شروع ہوتی ہے. اچھا, جب کٹائی شروع ہوتی ہے تو فارسٹ گارڈ اور فارسٹر نے وہیں موجود رہنا ہے, اور رینج افسر نے بھی دن کو 2 چکر وہاں لگانے ہیں کہ آیا جو لکڑی کٹ رہی ہے وہ وہی کٹ رہی ہے یا کوئی دوسرا درخت. اور کیا یہ بات درست ہے کہ ایک فار ایگزامپل ایک ڈینس ایریا ہے درختوں کا, تو وہاں پہ مختلف طرح کے درخت ہوں گے یا ایک ہی طرح کے درخت ہوتے ہیں؟ کیونکہ جو ویڈیوز ہیں وہ تو بہت کلومیٹرز تک درخت کاٹے ہوئے ہیں, تو وہ کیا وہ ایک ہی طرح کے ہیں؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں, یہ جو پیپر ملبری ہے اس کا ایلیلوپیتھک ایفیکٹ ہوتا ہے. ایلیلوپیتھک ایفیکٹ یہ ہے کہ یہ اپنے آس پاس دوسرے درختوں کو یا پودوں کو گرو ہی نہیں کرنے دیتا. اب کچھ پودے ایسے ہیں جو زیادہ ریزیلینٹ ہیں, جو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو وہ پودے جو تھے, جو نیٹو پودے تھے, وہ اس کے مقابلے میں جو کھڑے رہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. ابھی آپ اگر ادھر سے چلیں نا I-8 کی طرف سے, وہ جو شکرپڑیاں آئیں, تو آپ دیکھتی ہیں پہلے چیڑ کا ایک بہت بڑا گروپ ہے, اس میں آپ کو بہت کم ڈسٹینس نظر آتا ہے. وہ چیڑ سروائیو کر رہی ہے کیونکہ چیڑ ساز ہے, اس سے زیادہ ریزیلینٹ اسپیشی تھی, وہ کر گئی. آگے جو آپ آتے ہیں جہاں پہ کہیں سری تھی یا دوسرے پودے تھے, اس کو اس نے گرو نہیں کرنے دیا. تو وہ اس چیز کا ایفیکٹ ہے کہ جہاں پہ پودا تھوڑا کمزور تھا اس کو اس نے اوور کم کر لیا اور وہاں سارا خود پھیل گیا. اور جو پودے اس وجہ سے جب وہ کاٹا گیا تو وہ ایریا بھی زیادہ لگتا ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ کوئی بھی درخت ناجائز نہیں کٹا؟ کیا یہ 100% غلطی نہیں ہوئی؟ مطلب 1 2 3 درخت بھی نہیں کاٹے گا؟ میں مطلب اس پہ آئی ایم ایبسلیوٹلی شیور. دیکھیں, ہم اس کو صرف ان پہ ہم نے نہیں چھوڑا, ہمارا اپنا ایک سیکورٹی اینڈ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ ہے, اور ہم نے اس سے 2 دفعہ سپونٹینیس چیکنگ کرائی اس کی. اچھا, پھر یہ کٹ کے وہ ڈائریکٹلی لے نہیں گیا ہے, کٹ کے آتے تھے, پھر ایک ڈیپو بنا. یہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن میں تھا. جب سپریم کورٹ نے آرڈر دیے کہ آپ اس کو کاٹیں, یہ ایکسپرٹس نے گائیڈ لائن دی تھی کہ کاٹ کے وہ ڈائریکٹ نہیں لے کے جائے گا, پہلے وہ ڈیپو بنائے گا, ڈیپو میں آئے گا, اور ڈیپو میں جب پڑا ہوگا جو بھی گاڑی لوڈ ہوگی اس کو پھر سے چیک کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ آگے لے کے جائے گا. اوکے, لیکن میں جتنا ہمیں اس پہ ریئیکشن آیا ہے, ہم اس پہ ڈائجسٹ ہی کر رہے ہیں. آئی ایم ہیپی ٹو نو دیٹ کہ نارملی درخت نہیں کٹ رہے پروسیس کے تھرو
نہیں، کٹ رہے اگر ہیں. آپ- حافظ صاحب آپ کو بطور شہری یہ جو کہا گیا آپ مطمئن ہو گئے؟ دیکھیں بطول ایک تو چیز یہ ہے کہ اسلام آباد کا اپنا جو سی ڈی اے کا لا ہے جو 1966 کا ہے، یا اس کے بعد اسلام آباد وائلڈ لائف ہے یا انوائرمنٹ کا جو لا ہے 97 کا، اس کے اندر کلیئرلی ایک میکانزم ہے کہ کوئی بھی درخت جو ہے وہ کاٹنے کا ایک پروسیس ہے، یہ آپ کاٹ نہیں سکتے. اس کے اندر جو ہے جی یہ والا جو معاملہ ہے اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اسلام آباد کا جو پیپر ملبری ہے یہ ایک رانگ ڈیسیژن تھا جو لیا گیا، اور بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں یہ لیا اس لیے گیا کہ شاید آپ نے اس کی ارلی گروتھ جو ہے یہ آپ کو بتائیں گے بھی کہ سال کے اندر 12 14 15 فٹ وہ بنتا ہے اور الٹیمیٹلی آپ کو پھر ایک کنوپی کی صورت کے اندر نظر آتا ہے. تو آپ نے اسلام آباد کو بہت گرین کرنا تھا، آپ نے ایک ڈیسیژن لے لیا. اور جنرلی یہ ہے کہ اس کو آپ ریزیڈینشیل ایریاز کے اندر نہیں لگاتے، ان کو آپ کھلی سڑکوں کے اوپر یا اس کے بعد آپ جنگلز کے اندر جا کے لگاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے. اب یہ ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے جو پولن انرجی ہے یہ بہت بڑا ایفیکٹ ہے اسلام آباد کے اندر آیا ہے، ریزیڈنٹس کو آیا ہے، اسپیشلی آپ کے جو اولڈر ایج کے لوگ آئے ہیں. اس کا ہوا یہ ہے کہ اس کو پھر یہ کیا کہ اصل اس کی کاز آف ایکشن کیا ہے. اب کاز آف ایکشن یہ آئی کہ یہ جو ٹریز لگائے گئے تھے 1970s کے اندر جو تھے یہی ہے وہ اصل کاز آف ایکشن جو ہے. اس کے پھر ہائی کورٹ آیا، پھر سپریم کورٹ کا 2023 کے اندر فیصلہ آیا اور انہوں نے کہا جی کہ میڈیکلی جو ہے جتنی دیر تک آپ ان کو ریموو نہیں کریں گے اتنی دیر تک آپ اس جو پرابلم ہے پولن انرجی والا اس سے آپ نکل نہیں سکتے اور اس کی ریپلیسمنٹ کرنی چاہیے. اب میں سمجھتا ہوں کہ 2023 کا فیصلہ تھا، شاید پرائم منسٹر کا بھی ایک ڈائریکٹو موجود تھا کہ آپ نے اس کو کرنا ہے. پرابلم یہ آئی ہے اور ابھی بھی جو انہوں نے کام کیا میرا خیال ہے کہ 2-3 ماہ سے چل رہا ہے، آپ کو یکدم تو یہ بیرن چیزیں نظر نہیں آئی نا. اب یہ ہے کہ یہاں کے اوپر ایک کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ نظر آتا ہے فرام دی سی ڈی اے سائڈ، فرام دا سٹیزن سائڈ، کہ اگر آپ ان کو ایگزیکیوشنز کی طرف جا رہے تھے تو آپ اس کی پراپر پبلک اویئرنیس کی آپ ایک کیمپین کرتے، اس کی جتنی بھی آپ نے جیو فینسنگ کی ہوتی آپ اس کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر لے کے آتے، اس کے اوپر پراپر آپ کی پریزنٹیشنز بریفنگز ہوتی، آپ سٹیزنز کو جرنلسٹ کو آن بورڈ کرتے، اور جن جگہوں کے اوپر آپ نے ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے جس طرح شکر پڑیاں ہیں یا F9 ہے یا H8 ہے اس والی سائٹ کے، اس کے اندر آپ ریگولر وزٹس کرواتے، میڈیا کے، سٹیزنز کے، ایکسپرٹس کے آپ وزٹس کرواتے، تو اس سے ایک ٹرانسپیرنسی آنی تھی. یہ اب نہیں ہو سکتا کہ جی جو انہوں نے کام کیا ہے یا جو سارا کیا ہے وہ انہوں نے لا کی وائلیشنز کی ہے، چونکہ یہ تو اجازت ہی نہیں ہے، اور اگر ان کی ہوتی تو ڈیفینیٹلی آپ کی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس کے اوپر ایکشن لیتی. بٹ چونکہ آپ کا یہ کمیونیکیشن گیپ آیا، اس کمیونیکیشن گیپ سے ایک ایشو کراپ اپ ہوا، اس وہ میڈیا کے ہائی لائٹ کے اندر آیا اور اس کے اندر یہ ڈیفینسو موڈ کے اندر چلے گئے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آپ نے کل کرنا ہے ان چیزوں کے اندر یا آپ نے پبلک ٹرسٹ کریٹ کرنا ہے تو جن جن جگہوں پہ آپ نے ان کیا ان کا میڈیا وزٹس کروائیں، ان ڈیپوز کا کروائیں، ان جگہوں کا کروائیں، ان رپورٹس کا کروائیں، سٹیزنز کا کروائیں، پریزنٹیشن دیں، پریس بریفنگ کریں، تاکہ یہ امپریشن ڈسپیل ہو کہ سی ڈی اے جو ہے وہ اینٹی ٹریز موو نہیں چلا رہی بلکہ وہ ایک سپریم کورٹ ہائی کورٹس کے آرڈر کی کمپلائنس کر رہی ہے، ایکسپرٹیز کر رہی ہے، بہت سٹیزنز کر رہی ہے، اور آئندہ یہ احتیاط کریں. اور ایک تو یہ کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کمیونیکیشن گیپ تھا، اسی لیے تو ہمیں سوال کر رہے ہیں. دوسرا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جنوری میں تو پلانٹیشن کا موسم ہی نہیں ہوتا، فیب میں ہوتا ہے. نہیں، یہ بھی تھوڑی سی مسکنسیپشن یہ بھی مسکنسیپشن ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ ہم دسمبر اور جنوری میں پودے نہیں لگاتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لگ نہیں سکتا پودا. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو 2 مہینے ہوتے ہیں نا، اس میں پودا جو ہوتا ہے وہ ڈورمنٹ ہو جاتا ہے، اس کی گروتھ رک جاتی ہے. اس پودے کو جو بھی پودا کنٹینر میں ہے، وہ چاہے گملے میں ہے چاہے تھیلے میں، ٹھیک ہے. یہ آپ کا جواب آ گیا کہ یہ دس از دا ریزن. کیونکہ مجھے وائنڈ اپ کرنے میں اور سوالات بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں. اب آپ اس کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنے کے لیے کہ ہم گرینری ختم نہیں کر رہے، صرف الرجی کے ایلیمنٹس کو ختم کر رہے، اس کے لیے کیا آپ کی میڈیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اب نہیں، حافظ صاحب کی بات سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں. ابھی یہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں بھی ابھی جب ہم نے پلانٹنگ شروع کی ہوئی ہے تو ہم میڈیا کے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اور ان کو دکھا رہے ہیں کہ آپ آ کے دیکھیں. اس میں آپ اگر جا کے دیکھیں تو ہم چھوٹے پودے نہیں لگا رہے، ہم 8 فٹ سے بڑے پودے لگا رہے ہیں اور ان کو کلوزر اسپیسنگ پہ لگا رہے ہیں تاکہ وہ جلدی اس کو جگہ کو فل کر لیں. تو ان کو ہم وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں جی کہ یہ دیکھیں ہم نے ان کی جگہ پہ یہ لگا. اور کیا آپ سوشل میڈیا پر ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں گے جو اس پہ غلط رائے دے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اب وہ، کیونکہ یہ جو آپ کی کوشش ہے اس کو بھی بہت ریڈیکیول کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے، 2-3 پودے لگا دیے.
नहीं, No, ये it's तो a serious मेरे issue, मेरे क्योंकि ख्याल में हमारे एक्शंस जो होंगे ना जी, कि हम उसको कितना अच्छा वो करते हैं, वही सबसे बड़ा जवाब होगा। नहीं उसका। पर आजकल के दौर में सिर्फ एक्शन जवाब नहीं होते ना सर, वही तो हाफिज साहब भी आपको कह रहे हैं कि साथ साथ आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। है कि सीइंग इज बिलीविंग वाला मैटर होता है। जी। अगर आपने किया है या आप कहते हैं कि इस्लामाबाद का जो एक परसेप्शन बना है या एक नैरेटिव आया है कि इस्लामाबाद का ग्रीन एरिया कम हुआ है, अगर ये कहते हैं कि इस्लामाबाद का एरिया ग्रीन कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है, जो इनकी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, वो कितने तो उसको % बढ़ा? पब्लिक करें ना, उसको पब्लिक करें और उसके अंदर जाके एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि जिसके अंदर जो लोगों का एक परसेप्शन है, एक उसका नैरेटिव जो है उसको आप काउंटर करें, और दूसरा ये है कि जेन्युइन एफर्ट्स आप बताएं कि जिस तरह इन्होंने बताया कि जी अब हमने वो छोटे पौधों की बजाय बड़े पौधे लगाने शुरू किए हैं ताकि वो उनकी ग्रोथ भी रहे और उसका जो डैमेज है वो भी कम आए। तो अगर वो सारे फिगर्स जो हैं लाते हैं करते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि जो बाहर के ममालिक के अंदर भी स्ट्रेटजी आती है, वो आती है सिटीजन इंटरेक्शन जो है। हमारे मुल्क के अंदर सरकार काम तो करती है लेकिन वो सिटीजन इंटरेक्शन नहीं आता, तो चीजें तो डॉबर सर आप चली ये जाती जमात इस्लामी वाला मत करें ना, जमात इस्लामी ना बने ना, क्योंकि वो बहुत अच्छे काम करते हैं पर उनकी मीडिया स्ट्रैटेजी कमजोर है तो उनके अच्छे काम नजर नहीं आते। ये एक सीरियस इशू है। चलिए मस्बत नोट पे बंद करते हैं। अब ये बताएं कि कितने % ग्रीनरी बढ़ी है इस्लामाबाद में? ग्रीनरी मैंने उसका परसेंटेज तो नहीं देखा, लेकिन जो पंजाब गवर्नमेंट की रिपोर्ट है उसमें मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 10% से ऊपर सिर्फ एक साल के अंदर बढ़ी है। और अभी हम जो है वो स्पार्को से भी उसके वो ले रहे हैं सारे, उनसे भी हम इमेजेस ले रहे हैं और उनका डाटा उससे भी ज़्यादा ऑथेंटिक होगा, तो उसको भी हम वो करेंगे। इवन मार्गला हिल्स के अंदर तो उस दिन हमने, आपको याद है आग लगती है उसके अंदर, मार्गला हिल्स के अंदर इस दफ़ा हमने 30 लाख जो है वो पौधे, बीज, सीड बॉल्स और जो नेचुरल रीजनरेशन है उसको प्रिजर्व करके लगाए हैं। और हम देख रहे थे कि सिर्फ 10 महीने के अंदर वो जो पैचेस जो जले हुए उसमें नजर आ रहे हैं, जब उसका हम अगला इमेज उठाते हैं 10 महीने बाद वाला, तो वो बिल्कुल ग्रीन हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी वजाहत की। इस पर क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। आप काइंडली अपने सोशल मीडिया बोलें कि इस पर आवाम को क्लैरिटी दें, क्योंकि इसमें लोगों में एक गम और गुस्सा भी है कि ये क्यों हो रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।